अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक्ट की चौथी लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है राइट ऑफ बेनिफिशियरी के राइट क्या है इस ट्रस्ट एक्ट के अंदर, इस ट्रस्ट एक्ट में बेनिफिशियरी के क्या राइट है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, राइट ऑफ बेनिफिशियरी के राइट क्या है, पहले आपने ये इस्टेब्लिश करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए बेनिफिशियरी कौन है। द पर्सन हु गेट और गेट्स द बेनिफिट्स अंडर ए ट्रस्ट इस बेनिफिशियरी। पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि भाई बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी वो शख्स है जिसको ट्रस्ट एक्ट में, उस ट्रस्ट में फायदे मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं इन काइंड, या आपको इन काइंड में जो कुछ मिल रहा है वो शख्स बेनिफिशियरी है। अब ये बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? एवरी पर्सन कैन बी ए बेनिफिशियरी, सिवाय वो शख्स जो इंसॉल्वेंट है, वो शख्स जो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता। वो कौन हो सकता है? माइनर हो सकता है, और इसके अलावा जो है यानी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ आर एनी पर्सन हु इज अनसाउंड। पागल शख्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता, वो जो है बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। इसके बाद राइट ऑफ बेनिफिशियरी के क्या राइट हैं, जो सेक्शन है इससे रेलिवेंट, यानी राइट्स ऑफ ट्रस्टी ट्रस्ट एक्ट में कहाँ बयान हुए हैं। सेक्शन 55 से 61 तक जो है बेनिफिशियरी की जो राइट्स हैं वो बयान किए गए हैं। तो चलिए जी, इसके क्या राइट्स हैं। देखो, जिस तरह मैंने दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि दो किस्म के राइट्स और ड्यूटी हो सकते हैं। ट्रस्ट में दो किस्म के राइट और ड्यूटीज हो सकते हैं। एक वो राइट्स जिनको हम जनरल राइट्स कहते हैं। जनरल राइट्स कब इन्फोर्स होंगे? जब कोई यानी ट्रस्ट जिसमें कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं बयान की गई है, सिर्फ ट्रस्ट हुआ है, तो फिर जो है जो राइट्स ट्रस्ट एक्ट में बयान किए गए हैं वो मिलेंगे। लेकिन जो राइट्स ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में जो स्टिपुलेशन है वो भी अहम है, उनको हम कहते हैं क्वालिफाइड और स्पेशल राइट्स। यानी क्वालिफाइड राइट्स या स्पेशल राइट वो हैं जो ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट देता है। क्वालिफाइड राइट या क्वालिफाइड ड्यूटीज वो हैं जो ट्रस्ट एक्ट देता है, और जो जनरल राइट्स वो हैं जो अगर ट्रस्ट एक्ट में कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई ऐसी राइट्स बयान नहीं किए गए, तो फिर ट्रस्ट एक्ट अप्लाई होगा, या ट्रस्ट एक्ट में जो राइट्स बयान किए गए हैं वो उस बेनिफिशियरी को मिलेंगे। तो चलिए जी, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। अभी आते हैं इसके राइट्स की तरफ, यानी राइट्स ऑफ स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन। देखो जनाब, प्रॉपर्टी अभी ट्रस्ट हो गया है, और अभी जो है प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास है। अभी अगर यानी बेनिफिशियरी एक है या एक से ज्यादा है, वो चाहते हैं कि भाई उसकी जो ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उनके पास आए, तो फिर वो कह सकते हैं उस ट्रस्टी से, यानी कि भाई आप ये प्रॉपर्टी हमें दे दें, यानी हम इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। वो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन के लिए भी कह सकते हैं अगर वो मेजर है, यानी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो नहीं दे रहा तो कोर्ट के जरिए कर सकेंगे, सिंपल सी बात है भाई। इसके बाद राइट ऑफ इंस्पेक्शन, जो बेनिफिशियरी है उसके पास यह राइट है कि भाई वो उस प्रॉपर्टी को जो ट्रस्टी के पास है
جو اس کے بینیفٹ کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو انسپیکٹ کرے, اس کو دیکھے کہ بھئی اس میں کیا چیزیں ہیں, کتنے یعنی یہاں پہ بینیفٹ ارائز ہو سکتے ہیں, یا اس ڈاکومنٹس کو سوٹ ڈاکومنٹ اور اینی ادر, اور ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو یعنی اس جو ٹرسٹ ڈیٹ ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ بھئی اس میں میرے کیا کیا رائٹس ہیں, ان کو بھی دیکھ سکتا ہے, یعنی وہ رائٹ اس کے پاس ہے. اگر وہ اس ٹرسٹ ڈیٹ کو اس بینیفیشری کو نہیں دکھا رہا تو پھر وہ کورٹ جا کے یعنی اس کورٹ سے یعنی یہ استدعا کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو میرے حق میں جو ٹرسٹ ڈیٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرے کیا رائٹس بیان کیے گئے. تو وہ جو ہے وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے the documents of the trust. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اس پراپرٹی کے حوالے سے جو ٹرسٹ ہوئی ہے وہاں پر کوئی سوٹ اس کے خلاف چل رہی ہے تو اس کے سوٹ کے ڈاکومنٹ کو بھی انسپیکٹ کر سکتی ہے, ان کو بھی وہ دیکھ سکتی ہے کہ بھئی اس سوٹ کس حوالے سے کیوں ہے اور اس میں کون سی ایسی ڈیفیکٹس ہیں, وہ بھی وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اور ڈاکومنٹ ہے, مارگیج سے حوالے سے ہے, لیز سے حوالے سے ہے, رینٹ سے حوالے سے ہے, یا کسی اور رسید ہیں اس پراپرٹی کے حوالے سے, ان کو بھی انسپیکٹ کر سکتا ہے, وہ بھی اس کی رائٹ ہے. ابھی آتے ہیں رائٹ ٹو ٹرانسفر بینیفیشل انٹرسٹ. رائٹ ٹو ٹرانسفر بینیفیشل انٹرسٹ. فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی ہے آپ کو اور کہہ رہا ہوں کہ یہ پراپرٹی آپ زبیر کے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں. زبیر ابھی چاہتا ہے کہ بھئی یہ بینیفٹ جو ہیں کسی احمد کو ملے, تو پھر وہ اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ جس ٹرسٹی سے کہ بھئی اس کی جو بینیفٹس ہیں آپ احمد کے حق میں استعمال کریں, یہ اس کی رائٹ ہے. اس کے بعد جو ہے رائٹ ٹو سو فار ایگزیکیوشن آف ٹرسٹی. سو کر سکتا ہے کس کو, ٹرسٹی کو, کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یا آپ نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے, یا آپ نے میرا انٹرسٹ کسی اور کو دیا ہے, یا آپ ایکویلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ اس کی رائٹ ہے, رائٹ ٹو سو فار ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے مجھے دے دینا ہے یہ انٹرسٹ اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے. وہی سمپل سی بات ہے. اس کے بعد جو ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹرسٹ جو ہے ابھی ہو گیا ہے, ٹرسٹی مر گیا ہے, ٹرسٹی ابھی مر چکا ہے, ابھی ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ ٹرسٹ کر دیا ہے لیکن ٹرسٹی مر گیا ہے. ابھی ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی کورٹ سے وہ ایگزیکیوشن کے لیے سو کر سکتا ہے کہ بھئی کوئی نئی ٹرسٹی اپوائنٹ کرنے سے پہلے یہ پراپرٹی میرے پاس آ جائے یا مجھے مل جائے, یا کورٹ اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لے, یا کوئی شخص کسی کو اس کے لیے اپوائنٹ کرے. تو یہ ایگزیکیوشن, اسپیسیفک ایگزیکیوشن بنیادی طور پر یہ ہے. اس کے بعد جو ہے رائٹ ٹو پراپر ٹرسٹی. وہ کورٹ سے یہ استدعا کر سکتا ہے, یہ التجا کر سکتا ہے, یہ درخواست کر سکتا ہے کہ کورٹ یعنی میرے لیے ایک پراپر شخص کو کیا کرے, اپوائنٹ کرے اس ٹرسٹ پراپرٹی کو لک آفٹر کرنے کے لیے, ہولڈ کرنے کے لیے. کب اور کن کو یعنی یہاں پہ کوالیفائڈ شخص کہا گیا ہے اور کن کو ڈسکوالیفائڈ کہا گیا ہے, یا کن کو پراپر شخص کہا گیا ہے, یا کس کو یعنی امپراپر شخص کہا گیا ہے. کون پراپر ہے؟ پراپر سے مراد یہ ہے the person who has the domicile of Pakistan. اگر وہ پاکستان کا ہے تو اس کو ایسے شخص کو یعنی ٹرسٹی مقرر کی جائے جو پاکستان کا ہو. یعنی اگر اس کی ڈومیسائل کسی اور کنٹری کا ہے تو یہاں پہ رسک ایونچر ہے, رسک ہے, اس کی بینیفٹس کو نقصان پہنچا کے وہ ٹرسٹی بھاگ سکتا ہے یہاں سے. رسک کی وجہ سے
جو ہے یہ کورٹ سے استدعا کر سکتا ہے کہ بھئی ایسی پراپر شخص جو پاکستان کا ہو کل میں، یعنی اس کے خلاف کورٹ جا سکوں یا اس تک رسائی حاصل کر سکوں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پراپر شخص کے لیے، پراپر شخص سے مراد یعنی اس کی ڈومیسائل ابراڈ ہے تو وہ پراپر نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ایلین اینیمی، اگر کوئی شخص ہے اینیمی ہے، اگر اس کی دشمن ہے اس کی ٹرسٹی مقرر ہوئی ہے، یا کوئی ٹرسٹی ہے اس کی دشمن بن گئی ہے، سمپل سی بات ہے، وہ پراپر نہیں ہے. اگر اس کی دوست ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کنفلیکٹنگ انٹرسٹ اگر ہیں، ابھی آتے ہیں کنفلیکٹنگ انٹرسٹ ہے. اگر بینیفیشری کے انٹرسٹ کی اگینسٹ اگر وہ ٹرسٹی کی انٹرسٹ ہے، فار ایگزامپل ٹرسٹی بھی جو ہے سوپ کا کاروبار کرتا ہے، سوپ بیچتا ہے، ابھی جو ہے بینیفیشری بھی سوپ بیچتا ہے. ابھی آپ نے ایسے شخص کو پراپرٹی ٹرسٹ کی ہے جو خود سوپ بیچتا ہے اور بینیفیشری بھی سوپ بیچتا ہے. ابھی ان کی جو یعنی کنفلیکٹ آتا ہے انٹرسٹ کا، اس کی وجہ سے یہاں پہ رسک ہے کہ بینیفیشری کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی اس رسک کی وجہ سے یعنی اس کو پراپر شخص نہیں کہا گیا ہے، یعنی وہ پراپر شخص نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے انسولونٹ پرسن ہے جو ہے جس کو بینک ربط کا قرار دیا ہے، کسی کورٹ نے ڈسکوالیفائڈ قرار دیا ہے ٹو کانٹریکٹ. اس کے بعد مائنر شخص، مائنر ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مائنر خود اپنے آپ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. کسی پراپرٹی کو یا کسی کے بزنس کو کس طرح ہولڈ کر سکتا ہے یا رن کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے میریڈ وومن، ارے یار میریڈ وومن نہیں ہو سکتا ٹرسٹی. آپ کے ذہن میں لاجک کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو لاجک بہت سارے، میں اس کی جوابات دے سکتا ہوں لیکن یہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں. کیوں ایک میریڈ وومن جو ہے ڈسکوالیفائی ہے ٹو بی اے ٹرسٹی؟ دیکھو جناب، میرے ذہن میں تو بہت سارے سوالات آتے ہیں. دیکھو ایک بات تو میں یہاں پہ فیمنسٹ کی جو تھیوری ہے وہ بیان دل کرتا ہے کہ وہ بیان کروں. فیمنسٹ ہیں جو ان کا یہ تصور ہے، فیمنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کا یہ تصور ہے کہ بھئی مرد اور عورت برابر ہیں، چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. بہرحال ہم یہاں لاجک کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. جو فیمنسٹ ہیں، جو تھیوری وہ دے رہے ہیں، فیمنسٹ کا جو تھیوری ہے وہ تھیوری یہ ہے کہ بھئی مرد اور عورت بالکل برابر ہے، ان کی ایکول رائٹس اینڈ ایکول ڈیوٹیز ہونی چاہیے، یہ بالکل برابر ہے. بھئی یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں برابر ہیں، لیکن میں فیمنسٹ نہیں ہوں. فیمنسٹ وہ ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے، یعنی وہ ایکسٹریملی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ایسا ہے. لیکن بینگ مسلم آر اسٹوڈنٹ آف لا، یا ایک عام اسٹوڈنٹ، جو میں سمجھ رکھتا ہوں یا میرا اپنا ایک پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اگرچہ رائٹس ان کو ملنی چاہیے لیکن وہ برابر نہیں ہے، لیکن فیمنسٹ کہہ رہے ہیں برابر ہیں. میں اپنے اس پلانٹ کی دفاع میں جو آرگومنٹس دے رہا ہوں وہ یہ ہے، جناب قرآن مجید میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، ابھی میں ریلیجیسلی اس پر بات کر رہا ہوں، کہ بھئی مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ سائنس کہتا ہے کہ بھئی مرد اور عورت کے دماغ میں جو یعنی صلاحیت ہے، دماغی صلاحیت، وہ عورت کمزور ہے، مرد جو ہے اس کے مقابلے میں کیا بہتر ہے. دو بات ہو گئے جو میرے آرگومنٹ کے دفاع میں، یا میرے جو پوائنٹ ہے اوپینین، اس کی دفاع میں جو آرگومنٹس ہیں یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی جو فزیکلی فٹنس ہے، عورت کمزور ہے،
اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ایک مرد کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں میرے آرگومنٹس ہیں یا میرے اوپینین کے دفاع میں یہ آرگومنٹس ہیں. فیمینسٹ 1000 بار کہیں کہ بھئی مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن اگر قرآن نے کہا ہے، بینگ اے مسلم، آپ کے اپنی مذہب میں بھی کچھ ہوگا، لیکن ہماری جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے. سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ بھئی مرد اور عورت کی جو دماغی صلاحیت ہے اس میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، ڈیفرنس ہے. آپ اس کو کس طرح اکویل کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عورت کو یعنی جینے کا آزادی، لبرٹی کی یعنی اس کی ریسٹرکشن کے اس میں نہیں ہوں، یعنی کہ حق میں کہ بھئی ان کو ریسٹرکشن مل، لیکن میرا رائے یہ ہے کہ آپ عورت اور مرد کو اکویل نہیں کر سکتے. دیئر از ڈفرینس. یعنی میرا آرگومنٹ جس طرح آپ لوگوں نے سنا. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے، چلو انجوائے کریں اس کو. اس کے بعد میریڈ وومن، یہاں مین پوائنٹس کی طرف آتے ہیں، مدعے کی طرف آتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ بھئی میریڈ وومن کیوں ڈسکوالیفائی ہے. مجھے تو اس کا پراپر آنسر کہیں میں نے گوگل کے بھی کیا، لیکن مجھے کوئی آنسر نہیں ملا. اگر آپ لوگوں کے پاس اس کا آنسر ہے تو آپ مجھے بتا دیں. لیکن میرا جو اپنا جو وہ ہے رائے ہے وہ یہ ہے کہ میریڈ وومن، ایک تو یہ ہے کہ وومن اگر میریڈ ہو جائے تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتے ہیں. وہ کسی کی پراپرٹی کو یعنی وہ بزنس کو کیری نہیں کر سکتا یا پراپرٹی کو ہولڈ نہیں کر. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شوہر کا اس پر انفلوئنس ہو سکتا ہے، اہم بات ہے. بہرحال یہ میری رائے ہے، مجھے نہیں پتا کہ بھئی نہ مجھے بک میں ملا ہے، نہ کہیں کتابوں میں ملا ہے، یا نہ گوگل میں مجھے اس کا جو ریزن معلوم ہوا ہے. بہرحال یہ ایک وہ ہے جو آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں اسائنمنٹ. اس کے بعد جو ہے رائٹ ٹو کمپیل اینی ڈیوٹی، رائٹ ٹو کمپیل دا ٹرسٹی ٹو ایکٹ ہز ڈیوٹی. سمپل بات ہے بھئی، جو ایکٹ اس کو ٹرسٹ ایکٹ کہتا ہے یا لا کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کریں، تو وہ اس کو کمپیل مجبور کر سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنے کام سر انجام دیں. رائٹ آف پروسیڈنگ، اگر وہ سیکریٹ پروفٹ بنا رہا ہے ٹرسٹی، اگر مس یوز کر رہا ہے، کسی ایک شخص کی حق میں استعمال کر رہا ہے اس پراپرٹی کو، ناجائز فائدہ لے رہا ہے، سیکریٹ پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے، تو وہ اس کو سو کر سکتا ہے، پروسیڈنگ اس کے خلاف انیشیٹ کر سکتا ہے. رائٹ ٹو انسپیکٹ اکاؤنٹ، آخری the last, the most important, right to inspect account. یعنی یہ رائٹ کیا ہے؟ بینیفیشری کی ہے کہ وہ ٹرسٹی کو جو اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس کا مطلب حساب کتاب، جو حساب کتاب ہیں ان کے آپس میں اس کو کلیئر کرے، دکھائے کہ بھئی یہ جو آپ نے جو حساب میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ ایسا کیوں کیا، یہ پیسے ادھر کیوں لگائے. یہ حساب کتاب اس کا کر سکتا ہے، اور جو حساب کتاب ہے اس کو انسپیکٹ کر سکتا ہے، ان کا جائزہ لے سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آیا. اگر پسند آیا ہے لائک ضرور ہے، لیکن میرے پرسنل اوپینین ہے، اگر آپ فیمینسٹ ہیں تو پھر رائے کی آزادی ہے. بھئی اگر یہ میرا رائے ہے، میرے آرگومنٹ سے اپنے آرگومنٹس دے دے. اگر آپ فیمینسٹ ہیں مانیں گے بھئی اگر اس میں دم ہے تو مجھے دیجیے وہ سر